प्रोग्राम में बात करेंगे। इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत ने वजीर खजाना सेनेटर इसहाक डार के खिलाफ काबिल जमानत गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए हैं। आज जब पेशी में इसहाक डार के प्रोटोकॉल ऑफिसर ने अदालत को बताया कि वजीर खजाना इस वक्त लंदन में हैं, तो अदालत ने हिदायत की कि इसहाक डार अगली पेशी में हर सूरत हाजिर हों। साथ ही नैब ने आज स्टेट बैंक को इसहाक डार के अकाउंट्स फ्रीज करने का हुक्म भी दे दिया। उसके बाद कुछ बात करेंगे साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की, जिन्होंने आज कौमी असेंबली में खिताब के दौरान अपनी ही जमात की हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। चौधरी निसार ने ब्रिक्स एलामिया पर दफ्तर खारजा से पूछा कि क्या हमारे सिफारतकार सो रहे थे। साथ ही वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी पर अपनी तनकीद जारी रखते हुए उनसे पूछा कि 15 सितम्बर को कुर्रम एजेंसी में अमरीकी ड्रोन हमले पर हुकूमत ने बाकायदा मजम्मत क्यों नहीं की। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ही अगर बात करें तो वो इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क में है, जहां कल उनकी अमरीकी नायब सदर माइक पेंस से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक दोनों के दरमियान पाक अमरीका ताल्लुकात, अफगानिस्तान और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने अमरीकी नायब सदर को सदर ट्रंप की नई अफगान पॉलिसी के हवाले से पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। आपको बताता रहता हूँ कि ये डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं और जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान @donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। गुलमीना बीबी, बात सिर्फ काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी तक महदूद नहीं। अब शायद कोई रेड वगैरह भी हो गई है, खबरें आ रही हैं माशाल्लाह इसहाक डार के आपको याद होगा। अब मैं इस वक्त फौरी तौर पर वो अपनी क्लिप रिट्रीव नहीं कर क्योंकि हमें तो मालूम ही शायद अब चला ना जब हम यहाँ मैंने बाकायदा हाथ बांध के इस प्रोग्राम में इल्तजा की थी कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देखिए नवाज शरीफ साहब को तो नाअहल कर दिया उन्होंने अकामा के तहत, बाकी उन्होंने कहा जी कि केसेस चलाएं। नहीं, अब उनके अकाउंट्स आपके फ्रीज, घर पे रेड। और रेड कहाँ हुई है? घर पे अपेरेंटली जो भाई घर कहाँ है? मिनिस्टर्स एन्क्लेव में, वुज़रा कॉलोनी में। ओह नो, ये तो मुझे ख्याल ही नहीं। इस्लामाबाद में वुज़रा कॉलोनी एक किस्म का आप ये कहें कि अगर इस मुल्क में सचमुच की कोई वफाकी हुकूमत है तो वफाकी हुकूमत की रिफ्लेक्शन किसके जरिए होती है? हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं वफाकी काबीना के जरिए। उनके घर पे रेड हो, वो भी फाइनेंस मिनिस्टर। मैं अब 10 दिनों से 10 दिन हो गए हैं मुझे, हालांकि मुझे जो तनख्वाह मिलती है वो मुझे बाद में मिलती है, दफ्तर से कट हो जाती है और दफ्तर से हमें वो उसकी रसीद आ जाती है टैक्स यानी कि ना? वो मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद अपने रिटर्न फाइल करने हैं तो मैं मुख्तलिफ ईची बीची जितना वक्त मिलता है 10 दिन मैं इस पे लगा रहा हूँ कि यार वो मैंने अपने रिटर्न फाइल करने हैं। हालांकि मेरा कोई कारोबार नहीं है, मेरा यही कारोबार। और टैक्स कट चुका होता है, मतलब आप और टैक्स कट चुका बट यू मस्ट फाइल obviously. But you not only must file but provide the relevant documents. अब ये शख्स इसहाक डार जिन्होंने FBR से टैक्स वालों से पूछना है कि नुसरत जावेद जैसे लोगों ने टैक्स क्यों नहीं दिया, ये जो टैक्स अदा कर रहे हैं उसमें कुछ अनोमलीज नजर आ रही हैं, उनके अपने घर पे छापा पड़े, उनके अपने अकाउंट्स स्टेट बैंक के हुक्म पर फ्रीज कर दिए जाएं और उसके बावजूद वो बदस्तूर प्राइम मिनिस्टर यानी फाइनेंस मिनिस्टर, ये बिल्कुल उसी तरह का है जैसे मैं रोता रहा, मैं फरियाद करता रहा। मैंने कहा जी मियाँ साहब खुदा के लिए वजीर आजम के दफ्तर का एक वकार होता है,
GIT کے سامنے مت جائیے. اگر آپ چلے گئے تو پھر گریڈ 19 20 21 22 کے افسروں سے کون پوچھے گا؟ یا جانا تھا تو ریزائن کر کے جاتے. اور ریزائن کر کے, یس ریزائن کر کے جاتے نا, آپ ریزائن کریں. اسی طرح آئی تھنک کہ ڈار صاحب قبلہ یہاں تشریف لاتے ہیں یا نہیں لاتے, وہ بالکل بے گناہ ہوں گے. میں ان کی دیانت پر ہرگز انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں. یا ہو سکتا ہے کہ وہ بہت بڑے چکر باز ہوں. اگین آپ کہہ رہے ہیں کہ you'll wait. we are not in a position. صحیح. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کے خلاف نہ صرف یہ کہ ریفرنسز کھل گئے, اس کے علاوہ ایک اور کیس میں نیب جو ہے وہ وہاں چلا گیا. انتہا ہے بے توقیری کی کہ ایک وفاقی وزیر, اور وہ وفاقی وزیر بھی میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں میرے خزانے کا امین. And if he does not resign, Shahid Khaqan Abbasi must sack him. ٹھیک, yeah, he can, he's the prime minister. He should. No way. بلکہ اصولی طور پر شاہد خاقان عباسی صاحب جب یہ اپنے وزراء کی ٹیم بن رہے تھے, بعد میں وہ کرتے رہے, انہوں نے سائیڈ لائن کرنا شروع کیا. تمہیں یاد ہوگا جب یہ بات چل رہی تھی میں نے تمہیں کہا تھا کہ شاید خاقان عباسی مجھے تو لگ رہا ہے ہو رہا ہے. دوسرا میں نے کہا تھا بی بی یہ 45 دنوں کے لیے, ہاں یہ آئیں گے تو الیکشن تک آئیں گے. جب اس وقت میں نے کہا کہ یہ جو ٹیم بنائیں گے تو غالباً یہ ڈار صاحب کو, کیونکہ یہ خود اکانومی اور ان کے اختلافات رہے ہیں فائنینشیل مینجمنٹ کے, صحیح ہے, وہ اس کی ریفلیکشن تو ہوئی. وزیر اعظم صاحب سابقہ جو تھے ان کو کہتے کہ دیکھیے سر, آپ نے مجھے کہا اس مشکل حالت میں ایکسیپٹ دس, میں سر آپ میرے لیڈر ہیں فائن, لیکن سر صرف ایک میں ڈار صاحب کو نہیں لوں گا. آپ مجھے واقعی بتائیں کہ ان کو میاں صاحب کتنا بھی چاہ رہے ہوتے, کہتے کہ نہیں دیکھو نا شاید صاحب رہتے نہ کرو. بھائی آپ کی وہ ساری بات مان کے اپنا سینہ آگے کر رہا ہے ایک شخص کہ یس میں حاضر ہوں, اوکے آئی ٹیک وٹ ایور کمز یور وے. تو وہ اگر صرف ایک ڈیمانڈ کرتے اور جو بڑی بنیادی اور معقول ہوتی, تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے اب تماشے بند ہو جانے چاہیے اس ملک. نہیں, سیاستدانوں کا عزت وقار اور ریڈی مٹی میں مل چکا ہے, اس کو مزید مت رگے دیں. کچھ اتنا سا کلیکٹیولی اس اپنے شعبے کی ہاں کچھ تو عزت رکھنا, صحیح بات ہے, کچھ ڈگنیٹی کا خیال رکھے یار. اور دوسرا, آپ ایسی غلط روایات سیٹ کر کے جا رہے, جیسے میں ان دنوں کہتا رہا, میں آج بھی کہتا ہوں کہ جو ہوا ہے اس کے بعد سے آئندہ SHO بلائے گا ایک سرونگ پرائم منسٹر کو اپنے دفتر میں, میں رہوں یا نہ رہوں, یہ یاد رکھیے گا یہ ہوگا. بھائی دس از نو جوک. یہ میرا گھر نہیں ہے, آپ کا گھر نہیں ہے, یہاں پر میرے اور آپ پہ ٹیکس ایویژن وغیرہ کے الزامات ہیں اور FBR comes and raid it اور نیب ریڈ کرے. He is also a very well known finance minister. ساری دنیا کی جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن تھے, کیونکہ تیسری دفعہ بنے سب ان کو جاتے, وہ IMF اور ورلڈ بینک میں سب کیا کہہ رہے ہوں گے, آپ کا کیا یہ آدمی جو آ کے پاکستان کے لیے پیسے دنیا بھر کی وائر ایجنسیوں پہ یہ خبر نہیں چلی؟ بالکل, ریڈ ایٹ پاکستانی فائنانس منسٹرز ہاؤس considered close to former prime minister. کیا اس میں 10,000 باتیں ہوں گی نا جو لکھی جائیں گی. واقعی you're right. اس طرح ملک کا تماشا لگانے کی اجازت نہیں تھی. ٹو لیٹ نصرت صاحب, اب تو لگ گیا نا تماشا. مطلب اب بھی اس میں مزید کوئی ڈگنیٹی بچانے کی گنجائش ہے کیا کریں؟ کیا مقصد یہ کہ اب پھر کیا یہ اچھا لگے گا کہ دین شاید خاقان عباسی shows you the door. ہاں نہیں اچھا تو نہیں لگے گا, بٹ آئی ہوپ اب ڈار صاحب از ڈیسائیڈنگ کہ میں چھوڑوں یا نہ چھوڑوں. مطلب یہ کہ یہ دل کر رہا ہے کہ دیوار کے ساتھ اپنا سر ماروں کہ یار ہم کن لوگوں میں پھنس گئے ہیں, کس طرح کے مسخروں میں آ گئے. اور یہ ان لوگوں کے لیے کہ جی اس ملک میں سیاست ہونی چاہیے, جمہوریت ہونی چاہیے, اس کے لیے نو وے. میری ساری عمر جو ہے وہ رائے کہاں گئی, عمر میری تھی بسر اس نے کیا. اینی وے, اچھا اب یہ کہ ایک بات ہے کہ ہم لوگوں پہ بات کرتے ہیں, تو اس کے بعد ہمارا یہ فرض بھی ہے کہ چونکہ ہمارے پروگرام میں گیسٹ وغیرہ نہیں ہوتے
کل تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے وہ لیفٹیننٹ جنرل حمزہ شعیب صاحب ریٹائرڈ، ہاں ان کو کوٹ کیا تھا روئٹرز میں، ان کی کوٹ، ان کی چونکہ آپ کا بہت اصرار تھا ہاں کہ جی بتائیے کہ یہ ملی مین مسلم لیگ کہاں سے آ گئی، مین اسٹریمنگ پہ ہم بات کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ بی بی میں اگر کچھ کہوں گا تو ایسا نہ لگے کہ دشمن کی زبان بول رہا ہوں، تو میں نے آپ کو پھر یہ کوٹ کیا تھا جو رائٹر کو انہوں نے دیا تھا 16 ستمبر کو. تھوڑا سا یار انٹرو دے دینا میں نے کیا کہا تھا تاکہ یاد دہانی تھوڑی سی کلک. آپ 8 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک کوئی بھی چینل کھولو کہیں نہ کہیں جنرل صاحب بیٹھے ہوتے ہیں. ضرور. عام طور پر تصور یہ کیا جاتا ہے کہ یہ ہم جیسے احمقوں کو بتاتے ہیں کہ دفاعی نقطہ نظر کیا ہوتا ہے اور ان کی گفتگو معقول، مناسب اور سیکیورٹی کلیئرڈ گفتگو ہوتی ہے. جی اچھا، اب میں ایسے ہی تو وہ اب اس میں انہوں نے یہ ہیڈ لائن تھی یہ پاکستان آرمی پوسٹ پولیٹیکل رول فار ملیٹنٹ لنک. ہاں اس میں تاثر کچھ یوں تھا کہ وہ مین اسٹریمنگ کرنا چاہ رہے تھے تو سابق وزیر اعظم کو پلان دیا. گلبینہ بی بی خبر یہ چھپی ہے 16 ستمبر کو. 17 کے دن بھی جنرل صاحب سوتے رہے. 18 کو بھی شاید انہیں اطلاع نہ پہنچی. شاید ان کے کمیونیکیشن ذرائع کافی کمزور ہیں. کیوں واٹس ایپ ڈاؤن تھا؟ کل ڈاؤن تھا. پھر انہوں نے یہ ہاں ڈینائز، میں نے بھی دیکھی آج یہ خبر، یہ آج اخبار میں آئی ہے اور میں نے چیک کیا ہے. نہیں تو آپ کو اس کی ٹائمنگ سے ایشو ہے نصرت صاحب کہ آج کیوں آئی؟ یہ کل آنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے نا، آ گئی نا، 2 دن لگے ڈینائل کرنے میں. ہم نے بکواس کی تھی. اچھا چلو اوکے. آئی مین آئی ووڈنٹ گیو مائی سیلف دیٹ مچ کریڈٹ بٹ شور. آئی ایم سوری. یس اوکے. اس لیے کہ یہ ان صاحب نے کمال کر دیا اور میں بخدا میرے دل کا پاکستانی مجھے مجبور کر رہا ہے. کیوں، کیا ہو گیا؟ کہ میں یہ جو نام نہاد اپنی دانست میں اس نیپولین آف 2017 نے جو ریبٹل دیا ہے، اگر میں اس کو بیس بناؤں. ویسے ریبٹل تو نہیں، کچھ وضاحت سی لگی تھی مجھے. مزید وضاحت. ہاں تھینک یو. اٹ وازنٹ ریلی اے ریبٹل اور اے ڈینائل. ڈینائل تو نا کہ میں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا نہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا، غلط پیش کیا گیا. بلکہ بات میں نے اس طرح وہ زیادہ ایکسپلین کر رہے ہیں. اب رائٹ. ان موصوف کا سب سے بڑا مسئلہ میں روتا ہوں کہ یار یہ کس بنیاد پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے جیسے بے وقوف ہم تو بھائی ڈر کے مارے کہتے ہیں سر اب ڈرنا چاہیے بھائی. لیکن دنیا کو میسیجنگ اور جاتی ہے کہ بھائی یہ بندہ ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہے. ہاں It gives a wrong message. دنیا کو کیا، ہمارے لوگوں کو بھی، زیادہ تر لوگوں کو یہی میسیج آتا ہے. ہم لوگ تو چھوڑو نا، ہم کیا اگر فرض کرو ہم یہ سوچیں بھی تو ہم کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں. ہاں لیکن دنیا کو، لیکن جن کے ساتھ ہم نے ڈیل کرنا ہے ان کو غلط میسیجنگ جاتی. یہ ان صاحب کی کنسسٹنٹ پوزیشن ہے. بائی دا وے انہوں نے گزشتہ سال باقاعدہ ایک پروگرام ان دنوں عارف نظامی صاحب جو ہیں وہ چودھری غلام حسین کے ساتھ مل کر کرتے تھے، اس میں یہ اپیئر ہوئے تھے. اس میں دیکھو انہوں نے کیا کہا تھا. 1 سال اپریل کے پہلے ہفتے میں ڈی جی آئی سی نے حکومت کو 2 پلانز دیں. پہلی پلان تھی کہ جو جماعت الدعویٰ ہے اور اسی طرح جو اور اس طرح کے ساؤتھ پنجاب میں لوگ ہیں ان کو مین اسٹریم پالیٹکس میں لانے کے لیے حکومت کو یہ سٹیپ کر کے یہ پلان ہے جو 1.5 سال کے اوپر مبنی ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ دوسری پلان یہ ہے جو کہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وائلنٹ ایکسٹریمزم میں ملوث ہیں، ان کو سیگریگیٹ کر کے ان کو ڈی ریڈیکلائز کر کے ان کو رینجرز اور ایف سی وغیرہ ان جگہوں میں بھرتی کر دیا جائے تاکہ ان کا روزگار لگے اور ان چیزوں سے ہٹ جائیں. وہ پلان حکومت نے نیکٹا کو دے دی، وہ سردخانے میں پڑی ہے. وہی بات ہے جو روئٹرز کی خبر. کلیئرلی یہ کہہ رہے ہیں اور نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی. میرے جیسا کمزور آدمی پہ کہوں گا کہ سنا ہے کہ ایک حساس ادارے کی طرف سے تجویز آئی ہے. افسر میں پاگل نو 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 اچھا بس ایک حساس ادارے کی طرف سے تجویز آئی ہے. صحیح. وہ نام لے کر کہہ رہے ہیں
یہ اوڈیسٹی آپ کو کس نے دی اور دوسرا کو کرے تو آپ کہتے ہیں جی لیکس ہو گئی ہے. How dare can you leak? I guess it's not a leak then. تو بھئی 135 جو ہے ایسی تجاویز آتی رہتی ہیں. Some are shot down, some are adopted. Isn't it security breach? ہاں کہ آپ DGI نے کیا کیا یہ تو نہیں بتانا چاہیے نا ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے. درست. جب آپ یہ سارا کرتے ہیں اس کے تناظر میں جب آپ سے وہ یہ بات کرتے ہیں لوگ ویسے روئٹرز میں یہی لکھا تھا جو ابھی کہہ رہے تھے پھر بات اور خود بھی یہ کہہ رہے ہیں اس میں بھی ہاں اس میں بھی یہ غلط ہیڈ لائن ٹھیک نہیں ہے کہ ہی ڈینائی تو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے نا مطلب انہوں نے ایکسپلین مزید وضاحت دی ہے بلکہ اس کے پیچھے یہ وجوہات تھیں لا 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 لمبی چوڑی جو میں یہ فریاد کرتا ہوں بھائی اس ملک پہ جس قسم کے خطرات ہیں اس وقت خدا کے لیے بھائی برطانیہ کی بہت تکڑی فوج تھی برطانیہ سامراج تھا اس کی بادشاہت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا یہاں تحریک خلافت چلی ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے بریک وہ کہہ رہا ہے وہ تحریک خلافت ہاتھ پاؤں تو اس کے بعد چلیں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا فیس بک پہ جائیے لکھیے بول بول پاکستان ہمارے پیج کو لائک کریں کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. اچھا بیوی وہ میں بریک پر جانے سے پہلے صرف آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ برطانیہ بہت بڑی سامراجی قوت تھی ان کے ہاں سورج غروب نہیں ہوتا تھا لیکن یہاں پر تحریک خلافت چلی تو ان کو پسینہ آ گیا انہیں سمجھنا ہے کیا کریں کیونکہ یہ عجیب خلافت تھی اسلامی خلافت جس کے تحفظ کے لیے گاندھی بھی مولانا شوکت علی اور محمد علی کے ساتھ ساتھ صحیح. اچھا اب وہ کیا کریں وہ تو ہڑبڑا گئے کہ یار یہ کیا ہوا اس کے بعد مساجد سے فتوے شروع ہو گئے کہ فوج میں داخلہ حرام ہے اور جانا اور دارالحرب اور دارالجہاد اور یہ وہ اس قسم کے سارے اور بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے افغانستان ہجرت کرنا شروع کر دی تو برطانیہ جس نے اتنی بڑی امپائر بنائی تھی انہیں خیال آیا کہ نہیں بھائی ہمیں کوئی لوگوں کو سپن دینے کے لیے ان لوگوں سے رجوع کرنا پڑے گا جنہیں یہ کام آتا ہے تو وار پبلسٹی ڈپارٹمنٹ بنایا گیا باقاعدہ ٹھیک اور بی بی اس میں کس کو رکھا پطرس بخاری کو صحیح زیڈ بخاری کو صحیح ریڈیو پاکستان رکھا اس میں کس کو رکھا نون میم راشد کو فیض احمد فیض وہ سعادت حسن منٹو کو کرشن چندر کو راجندر سنگھ بیندی کو اپندر ناتھ اشک کو کہ یار یہ مقامی لوگ ہیں یہ ادیب ہیں اور اس کے بعد باقاعدہ انڈکٹ کرنا شروع کیا مولانا چراغ حسن حسرت ٹھیک جو بعد میں امروز کے ایڈیٹر ہوئے ان سے بڑا یعنی اردو زبان کا انسائکلوپیڈیا ان کے پاس نالج تھا کہ یہ لفظ اس کی اصل کہاں ہے کہاں سے مولانا آزاد کے ساتھ انہوں نے کولکتہ سے کام کیا تھا لفظ کیا ہے لفظ کی ترکیب کیا ہے نثر کیا ہوتی ہے وغیرہ 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 حتیٰ کہ میرے اور آپ کی نظر میں شاعر انقلاب فیض احمد فیض بھی لیفٹیننٹ کرنل ہوئے ٹھیک صحیح صرف ایک آدمی بچا ایک شاعر بچا جوش ملی آبادی اچھا اوکے کیونکہ وہ اپنی مزے کے آدمی تھے صحیح ہے کیا وہی ڈیڈنٹ جوائن نو بلکہ انہوں نے ان کو کہا کہ لکھیں تو انہوں نے لکھا تھا کہ اللہ جرمن کی توپوں میں کیڑے پڑے یہ یعنی کہ وہ اس طرح کہا کہ بھئی بجائے ترانہ لکھنے کے نا کہا کہ اللہ جرمن کی توپوں میں کیونکہ وہ اپنی مزہ کے آدمی تھے مارا باقی لیکن ہر شخص حفیظ جلندری جنہوں نے ویسے شاہنامہ اسلام لکھا تھا وہ ان کا گیت مشہور ہوا میں تو چھورے کو بھرتی کرا ہی رہے میں تو چھورے کو بھرتی کرا آئی فوج میں ظاہر بھرتی اور میں یہاں کی ابھی کی بات کرتا ہوں 1965 سارا پروپیگنڈا کس کے پاس تھا الطاف گوہر ٹھیک آج بھی آپ
ए पुत्र हटाते नहीं बिकते। सही है, that was कब का चलाते हो? सूफी तबस्सुम वो जो बनाया था, बड़ा दुश्मन बना फिरता है, वो आजकल काम क्यों नहीं आ रहा? बस वो क्लासिक था नूरजहां। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, वो क्यों नहीं आ रहा था? छोड़ ही देना, वो तो बहुत ही ज्यादा। और फिर वो जो फिल्में बनानी थी और जो बनाई पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए, भाई जनरल अमजद शुएब साहब स्टोरी नहीं स्पिन कर सकते आपके लिए। हाँ, सही कह रहे हैं आप। इधर उनका ना वो काम है ना उनकी ट्रेनिंग है, उनको कैसे करेंगे? जिसका काम उसी को साजे। दुरुस्त। ये अंग्रेज पागल नहीं था। बाद में अयूब खान भाई बहुत, वो अपनी जगह वो एक पक्के फौजी थे ना। Was he mad, do you think? कि कुदरतुल्लाह शहाब, अल्ताफ गौहर, इनको साथ रखा हुआ था भाई, प्लीज। बस इट हैज टू बी गुड ना। अगर आप इतना ऑब्वियस प्रोपेगेंडा करेंगे तो पता चलेगा ना कि नहीं। और फिर उसके बाद आप अपनी रौनक के साथ यूं करके बातें करेंगे। एंड देन जब आप रॉयटर को ये सब कुछ कहेंगे तो हमारे मुंह पे आएगा भाई किस चक्कर में पड़ गए। ये बात कहने के बाद से और क्या हेडलाइन निकलनी थी इसमें से? और इनकी क्या मतलब स्पेशलाइजेशन है? ये लेफ्टिनेंट जनरल क्या आखिरी इनकी पोजीशन थी? पता नहीं मैंने। ऑर्डिनेंस आज 15 गोले आते पे जो पनी होते पे वैसे भी किसी फौजी का काम स्पिन देना नहीं है ना। आप बहुत बड़े हो, इनको नहीं पता भाई। आपके पास काफी अच्छे माकूल लोग हैं, उनको मजीद एक्सपोजर दीजिए, मजीद बढ़ावा दीजिए, ठीक है? पूरी डिपार्टमेंट है नुसरत साहब इसका। अब उनमें से अगर एक दो बंदे जो हैं वो जरा दीवाने निकल आए, वो अलग बात है, लेकिन कुछ बहुत अच्छे लोग भी हैं, उनके साथ बात करें। कोई भी बंदा अपने मुल्क की जो है बदनामी नहीं चाहता, वो बहुत ही बदनसीब शख्स होगा। हर एक की नीयतों पे शक ना करें, उसके टैलेंट को, उसके स्किल को इस्तेमाल करो, उसके हुनर को देखो। अंग्रेज ने सूफी तबस्सुम का हुनर देखा था, फैज अहमद फैज का हुनर देखा था, वो इस चक्कर में नहीं पड़ गया था कि अरे यार इसकी तो ये रिपोर्टें आई हैं। हाँ ठीक है, राइट, गॉट इट। ये जरूरी है टू बी इफेक्टिव, इट मस्ट बी। और इसीलिए उनका फिर प्रोपेगेंडा कैसा चला, अच्छा होता था ना किसी काम का कि इफेक्टिव। हम ही ने आज ये जो सऊदी अरब है मुल्क, इसको किसने आजाद करवाया? हमारे यानी फुट सोल्जर्स ने ना। हजाज की मुकद्दर सरजमीन को तुर्की से छीन कर किसने दी? मेरे गुज्जर खान के मुजाहिदीन ना होते तो ऐसा मुमकिन ना। सही है, मिसाल के तौर पर। ठीक है, कितनी और मिसाल। तो जिसका काम है उसी को साजे, उन्हीं से करवाएं और मेहरबानी करें। सही है, मेहरबानी करें, क्योंकि मुल्क पर वक्त बहुत कड़ा है। हाँ। और इस कड़े वक्त के अंदर नहीं बाबा, कल अभी मैं तुम्हें बताऊं, मैंने आज काफी पाकिस्तानियों से बात की। They were so relaxed. I wonder, पता नहीं क्योंकि नाम नहीं आया, वो पोर्शन रखा हुआ है ट्रम्प का तुमने? नहीं, जैसे सेफ हेवन्स की उसने 2 जगह जो बात की, ये आप कह रहे हैं? हाँ। क्योंकि ठीक है नाम तो नहीं लिया उसने, लेकिन सेफ हेवन्स की बात नहीं ना, बॉस मैंने नहीं रखा भी, लेकिन की तो थी 2 जगह। That was specifically addressed to Pakistan. Twice he mentioned. वो कहते हैं कि नहीं जी नॉर्थ कोरिया और ईरान बहरहाल वो ब्रेक कर चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे हमारे साथ। हाँ ऑफ कोर्स ऑब्वियसली। चलें चौधरी निसार पे बात करेंगे। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_। बस तो लोग परेशान नहीं थे ट्रंप की कल की तकरीर से? पाकिस्तानी क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। उन्होंने ख्याल था कि चूंकि सारा उसका फोकस नॉर्थ कोरिया पे था और ईरान पे था। उसने कहा अल-कायदा एंड तालिबान, नाम तो लिए उनके ना, तो और किधर उनके सेफ हेवन्स वो सोच रहे हैं। कम ऑन, I mean, परेशानी तो मैं वो चाह रहा था, लेकिन चलो मेरा अपना ख्याल है कि देखो ईरान का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक, क्यों? उसकी वजह यह है कि कल उसने जो तकरीर की है नॉर्थ कोरिया के बारे में, मुकम्मल उसके बाद अब जो बाकी गारंटर्स हैं, क्योंकि ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील वो सिर्फ अमेरिका ने नहीं की, वो टेक्निकली सिर्फ अमेरिका ने नहीं की है, नंबर 1। दूसरा ये है कि उस डील को अगर स्ट्राइक कर दिया जाए तो बहुत सारे यूरोपीय मुल्क जो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहते हैं, ट्रेड वगैरह, बिल्कुल वो बिल्कुल बैठ जाते हैं। यानी कि स्टेक होल्डर्स बहुत हैं।
اس ڈیل میں کہ ایران کے فیور میں یہ بات اور ایران کے ساتھ ان کی ویسے فٹسی بھی بہت ہے. صحیح, ٹھیک ہے. مجھے بتائیے کہ عراق پہ جب قبضہ کر رہا تھا امریکہ تو ایران نے کہاں پہ سیریسلی کو مسئلہ کریٹ کیا؟ ٹھیک, رائٹ, صحیح ہے. افغانستان میں. ہاں یا ہاں we've been hearing it کافی عرصے سے. Got it نا. بالکل. ایرانی اور ایران doesn't want out of the deal, most importantly. وہ تو نہیں چاہتے نا کہ ختم ہو, وہ تو چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ. ایران تو چاہتا ہی مطلب ایک امریکہ ہی ہے اس صرف. کا تو اب بالکل کرپل ہو رہی ہے بھائی کہ اکانومی بہرحال بہت لڑ لی ہے. نہیں, اور اتنی پرووکیشن کے باوجود ٹرمپ نے بار بار شروع سے یہ کہتا آ رہا ہے تو انہوں نے اپنا کام رہے ہیں وہ اس معاملے میں. صحیح. اچھا, اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نارتھ کوریا کو بندے کا پتر بنانے کے لیے کل کی تقریر کے بعد یہ جاب آٹومیٹکلی آؤٹ سورس ہو گیا روس اور چین کو. ٹھیک, ہاں. کیونکہ خدا نخواستہ اگر واقعی یہ جو دیوانہ شخص کل جو باتیں کر رہا تھا یہ نارتھ کوریا کے نیوکلیئر پروگرام کو ڈی ایکٹیویٹ کرنے کے نام پر اس پہ ایٹمی بم وغیرہ گرا دے یا کچھ اور کر دے, کو خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو خالی ساؤتھ کوریا ہی نہیں, obviously, ہمسائے میں بھی چین بھی ہے بالکل, اور روس بھی ہے. تو روس اور چین اب پوری کوشش کریں گے کہ فلی ایکٹیو ہو کر نارتھ کوریا کو کہیں گے کہ بھائی صاحب بندے کے پتر بنو, یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. سو پلیز یو ہیو ٹو بیہیو. یہ اصل میں ٹرمپ نے تقریر کر کے اپنی جان چھڑائی. صحیح. یہ میں تمہیں کہتا رہتا ہوں کہ یہ ہے پولیتیاں پر ایڈی بھی نہیں. ہاں, اس کی بات لگتا ہے اسٹریٹجی یہی ہے نا کہ اس کے باوجود اس شخص نے جنگ ضرور کوئی نہ کوئی کرنی ہے. ٹھیک. اور اس جنگ کو اس نے نظر بظاہر جیتنا ہے. تو اسی لیے اس نے کل افغانستان کا ذکر کیا نا اپنی تقریر میں. اس نے کہا کہ ہمارا اب یہ طریقہ کار ہوگا جو پہلے نہیں ہوتا تھا, بلا بلا. بالکل. تو اس لیے میں ایک پاکستانی کے طور پر سمجھتا ہوں کہ ہمیں امریکہ کی وار گیمنگ کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے. روایتی بڑک بازی سے جتنی احتیاط ہو سکتی ہے ہو, اور فل تھنکنگ ہونی چاہیے. اب جیسے یہ جو ڈار صاحب کا ہوا ہے, اس کے بعد وہ استعفیٰ دیں یا نہ دیں, یہ جو واقعہ ہوا ہے اگر یہ کہے کہ اس کا پرسوں ترسوں ڈالر پہ اثر نہیں پڑنا, اسٹاک میں نہیں پڑنا, تو وہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتا. رائٹ. گاٹ اٹ. اچھا, آلریڈی آپ کو آج وہ ٹرکی کے ساتھ آ گیا کہ وہ جو افتخار چودھری صاحب ارسلان کے ابو نے جو ڈیل کینسل کی, یہ انصاف کا بول بالا ہوا تھا. کتنے پیسے, 700 کروڑ ڈالر. دوسری طرف ریکوڈک وہ ابھی چھپایا ہوا ہے, وہ تو ابھی اس کی امپلیکیشن ہی نہیں سمجھ آئی ہمیں. یہ دونوں اب کھایا پیا کچھ نہیں, 2 ارب ڈالر. 2 ارب جرمانہ سوچیں, مطلب 2 ارب. دنیا کے کسی بھی ملک نے شاید حالیہ تاریخ میں انصاف کا بول بالا کے لیے پر کیپٹل ٹرمز میں یہ پرائز پے نہیں کی ہوگی. صحیح. اور جب بھی جیسے میں کل دکھا رہا تھا, وہ جس کی بچی قتل ہوئی ہے اس کو یوں کر کے حکمرانوں کے پیروں میں لیٹنا پڑتا ہے کہ تقریباً 2 ارب ڈالر افتخار چودھری صاحب کے کیے فیصلوں کو ماشاءاللہ پر کیپٹل ٹرمز. اس دوران ایک دم سے روایتی طور پر کم گور پڑھے لیے دیے خیال ہے گردن میں بھی تناؤ بنا ہو, کمر بھی اکثر درد. میں تو ٹی وی پہ نہیں جانتا, پتہ نہیں لوگوں کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے جا کے چودھری صاحب وہ بولے چلے جا رہے. آج پھر تقریر فرما دی انہوں نے. بہت دکھ ہوا انہیں کہ 15 تاریخ کو حملہ ہوا ہے, مذمت تک نہ کی. دیکھو ذرا, اور وزیر اعظم عباسی بجائے احتجاج کرنے کے امریکی سفیر سے خیر سگالی کی ملاقات کی. بالکل سر بڑی زیادتی. لیکن میں دوبارہ یاد دلاؤں گا, آپ تھے وزیر داخلہ, مجھے کس نے اطلاع دی کہ ملا منصور مارا گیا؟ چلاؤ وہ کلپ. The Taliban leader, Mr. Mansour. It has been confirmed that
he is dead. بس چودھری نثار دشمن کی زبان نہیں بول رہے تھے نا، اس لیے انہوں نے کنفرم نہیں کیا. چودھری یہ دشمن 28 مئی 2022 2016 ہاں مجھے میرے وزیر داخلہ نے اطلاع نہیں دی. یہ دشمن بکواس کر رہا تھا، جھوٹ بول رہا تھا. کیوں؟ کہ شام میں میرا وزیر داخلہ جو سچا ہے اس نے کہا کہ وہ تو ولی محمد نام کا ایک عام بندہ تھا پاکستان میں، یہ اس کا شناختی کارڈ ہے. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ 3 دن بعد وہ ولی محمد نہ نکلا. اب سر ڈرون خالی 15 تاریخ کو نہیں ہوا، آپ کے 4 سالوں میں بھی ہوا ہے. اور یہ جو ڈرون ہوا تھا یہ اتنا امبیرسنگ تھا کہ اس کی وجہ سے دیکھیے جو ڈائیلاگ بنا تھا کہ پاکستان، افغانستان، چین اور امریکہ یہ مل کر طالبان کے ساتھ کو راستہ کھولے، اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے پہلی مرتبہ 2 سال کے وقفے کے بعد خبر لیک ہوئی کہ ملا عمر از نو مور. میں دشمن کی زبان نہیں بولنا چاہتا کون سے ہسپتال میں ان کی ڈیتھ ہوئی. بس چھوڑیں نصرت صاحب، بریک لیتے ہیں. میرے خیال میں وہ ہم نے کبھی چوئی صاحب سے نہیں پوچھا. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. بہرحال بریک کہہ رہے ہیں. بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں. کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور. آج ابھی چونکہ ہم نے اپنے پروگرام کے آغاز میں ہی بات کی تھی، ہم نیب کی طرف سے یہ ایک بیان آ رہا ہے کہ ہم نے چھاپا نہیں مارا. پھر کس نے چھاپا؟ پتہ نہیں چھاپا. چلیں دیکھتے ہیں. بہرحال چونکہ ہم نے اس سے بات کا آغاز کیا نہیں تو کلیریفائی کرنا. لیکن یہ چھاپا پڑا، اللہ کرے نہ پڑا ہو، بٹ دا ویری فیکٹ کہ ریفرنس کھل گئے تو اس کے باوجود میری وہ پوزیشن واپس نہیں ہوتی ریزائن کرنی. صحیح ہے. اب میں بات سے فکر کر رہا ہوں کہ چودھری صاحب یہ ڈرون اگر برا ہے تو یہ 22 مئی 2016 کو بھی برا تھا، اور اس دن پاکستان کے لیے زیادہ امبیرسنگ تھا کہ اس دن صدر ویتنام میں کہہ رہا ہے کھڑا ہوا. یہ تو قرب میں ہوا، جنگل میں مور ناچا. جی کراچی سے کال دیکھ لے لیں. کراچی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو جی فرمائیے سر. السلام علیکم. وعلیکم. سر کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی اللہ کا شکر. میرا ایک بڑا معصومانہ سا سوال تھا جناب. ابھی جیسے کہ آپ نے پروگرام کی وہ فوٹیج چلائی کہ نا جنرل صاحب نے ہے نا حکومت کو 2 آرگومنٹس دیے ہیں کہ بھائی ہے نا اس کے اوپر امپلیمنٹ کرو. 120 کے اوپر الیکشن ہوا ہے، وہاں پہ محمد اسحاق صاحب جو ہے نا نامینیٹ ہوئے تھے الیکشن کے لیے 120 کے اوپر لاہور کے اندر. تو وہ تو ایک ہے نا ملی مسلم لیگ جماعت کے تھے اور وہ نا جماعت الدعوہ کی پارٹی کے بندے تھے. تو وہاں پہ تو اس پارٹی کے اوپر بینڈ ہے، تو اس کے باوجود وہاں پہ الیکشن کے اندر وہ کمپین کرتے رہے اور الیکشن میں وہ کھڑے رہے. دیکھیے اور دوسرا سوال میرا سر، ایک دوسرا سوال یہ نا اسحاق ڈار صاحب جو ہیں جن کے آج گرفتاری وارنٹ جاری ہوئے ہیں، تو یہ ہمارے ملک کے حکمران ہیں کہ جو ان کے وارنٹ جاری ہو رہے ہیں اور یہ لندنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو تو چاہیے وہاں سے فوراً اعلان کر دیں کہ انہوں نے پی ایس پی کے اندر جوائننگ کر لی ہے، ان کے وارنٹ سارے ختم ہو جائیں گے. اچھا چلے آپ کا مشورہ اگر ان تک پہنچ جائے. بہرحال اسلام آباد سے کال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم. جی میرا نام فاروق ہے، میں آپ کا پروگرام ریگولرلی دیکھ رہا ہوں. کل بھی میں نے آپ کا پروگرام دیکھا تو وقفے کے دوران میں نے ایک اور چینل ٹیون کیا تو وہاں امجد شعیب صاحب بیٹھے تھے، اور وہ جو 2 رائٹ گروپ تھے جنہوں نے N120 میں حصہ لیا ان کی بھرپور وکالت کر رہے تھے کل. تو میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں یہ اپنے ادارے کو خود خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. یہ ایسے تجزیے دیتے ہیں جس سے عوام میں اور پوری دنیا میں غلط اثر جاتا ہے، اور پھر برکس اور جو ٹرمپ کہہ رہا ہے اس طرح کی باتیں پھر سامنے آتی ہیں. بس صرف میں نے یہی گزارش کرنی تھی. لیکن یعنی مصیبت یہ ہے کہ غالباً ان کو اعتماد حاصل ہے، اسی لیے دے کین گیٹ اوے. فرض کریں اگر میں ایسا کروں مجھے تو بہت یعنی
صحیح کر دیں گے. جی سرگودا سے جی السلام علیکم. ہلو سرگودا سے جی. السلام علیکم سر. نصر صاحب میں طارق اقبال بات کر رہا ہوں سرگودا سے. جی جی سر ایک سوال تھا میرا کہ یہ جو نیب وارنٹ وغیرہ ایشو کر رہی ہے ساکڈار صاحب کے جیسے انہوں نے ایشو کیے ہیں تو وہ نیب ٹیم نے چھاپا مارا وہ نہیں تھے. کیا یہ ایجنسی اتنی بے خبر ہے کہ وہ اس وقت کدھر تھے؟ گزارش صرف یہ ہے کہ اگر نیب اس طرح چلے تو وہ اداروں سے عام آدمی کا اعتماد اٹھ جائے گا. تو ایسے لوگ جیسے یہ اپوزیشن لیڈر اور جو حکومت ہوتی ہے یہ مل کر نیب کا چناؤ کرتی ہے تو کیوں نہ یہ اختیار عدلیہ کو دے دیا جائے تاکہ یہ اس طرح کی عمل جو ہے ڈار صاحب کو دیکھیے. ڈار صاحب کے جو کیسز اوپن ہوئے ہیں عدلیہ نگرانی کر وہ تو عدلیہ کی نگرانی میں ہی اوپن ہوئے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں نیب کے چیئرمین کو بھی اپوائنٹ کرے نا تو کوئی بھی کام نہ کوئی کرے اور سب کام ان کو دے دیے تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اپوائنٹ کوئی اور ہی کرے گا. جی ہری پور السلام علیکم. جی عدلیہ سے بھی آگے بات بھی نہیں میں سیریسلی کہہ رہا ہوں. جی ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ سے تو ہمیں جو ہے وہ کنفرنٹیشن کرنی چاہیے لیکن لوکلی یہ کہہ رہے ہیں جی بڑی جو ہے وہ تعامل سے کام لینا چاہیے. ہاں تو ان کی سوچ ہے نا. اگر امریکہ سے لڑنا ہے تو اگر لوکلی تحمل کر کے ہوگا تو ملی مسلم لیگ دوبارہ وہ بن کے ہی امریکہ سے لڑے گی نا. یہ سمجھا کریں نا پھر تو وہ تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ان سے بنا کر رکھی جائے. بات تو صحیح کر رہے ہیں اگر آپ اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہیں کیونکہ چودھری صاحب نے تو نہیں لڑنا. ان کی تو ویسے ہی کمر خراب رہتی ہے بیچاروں کی. تو اس کے لیے تو وہ چاہیے اچھے وگرس ٹائپ کے آدمی. تو اس حوالے سے دیکھیے اگر آپ ان کے سوچ کے نقطہ نظر سے سوچیں تو وہ غالباً یہ کوئی غلط رائے نہیں ہے کہ امریکہ سے لڑنا ہے تو اندر ذرا تھوڑے سے نیوے ہو جاؤ اور ساتھ ہی کلوزنگ کر لیں. ہم بھی نیوے ہو کے نکل جائیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.